मर्दान खाने में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। ऊंची छत वाले इस कुशादा कमरे में खूबसूरत लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर सजी खानदानी आबा-ओ-अजदाद की तस्वीरें और खिड़कियों पर मौजूद भारी पर्दों के साथ वक्त तो जैसे रुक सा गया था। मरकजी सोफे पर अदील मलिक, जो इस हवेली के सरबरा और हन्नान मलिक के दादा थे, अपनी रिवायती कुर्सी जो उनके खानदान की सल्तनत की गवाह थी, उस पर बराजमान थे। उनके चेहरे पर इस वक्त सख्तियों के नुखोश थे, मगर आंखों में अब भी वही जाहो जलाल रोशन था जो मलिक खून का खासा था। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ख़ानदान की कोई लड़की शहर में रहे, ख़ास कर वो जो जल्द ही मेरे निकाह में आने वाली है। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गांव की बजाय शहर में रहे, शहर में भी वहाँ जहाँ की आबो हवा इज्जतदार घराने की लड़की को बर्बाद कर देती है। उसके लहजे में ऐसी काट थी कि इन सब में से कई फर्द सीधे होके बैठ गए। कल शाम तक मुझे वो वापस गाँव यानी मलिक हवेली चाहिए। वो दो टोक अल्फाज में बोला, जैसे कोई आखिरी फैसला सादिर कर रहा हो, और बेहतर यही होगा कि वो जल्द वापस आ जाए, यानी कल ही मुझे वो हवेली में चाहिए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। अदील मलिक ने गहरी सांस ली, अपनी भारी निगाहें हन्नान मलिक पे गाड़ दी। वो जानते थे कि जो कुछ हन्नान मलिक कह रहा है वही खानदान के उसूलों के मुताबिक है। वो इसके बाद से कितने फीसद सच थी ये वो अपनी आंखों से देख चुके थे। उन्होंने आंखें बंद की तो कुछ वक्त पहले का वाकया उनकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। वो आज किसी काम से शहर आए थे, तभी उन्होंने चंद दिनों के लिए जरका को अपने साथ ले जाने का सोचा। वो वहाँ अपनी सिक्योरिटी के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। जब उनकी गाड़ी से कुछ देर दूर एक बाइक आकर रुकी, उस पर एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे, और वो लड़की बिल्कुल उस लड़के के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। उसका यूं बैठना दिल मलिक को नागवार गुजरा था। अभी वो नजर फेरते कि वो लड़की उतर गई और उस लड़के से बोली, शुक्र है जान हम वक्त पे पहुंच गए, वरना देर होने पे डांट पड़ती। वो परेशानी से बोली। उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, वरना हम कैसे यूं तन्हाई में मिलते और अपनी मोहब्बत की प्यास बुझाते। वो खुमार लहजे में बोला था। उनकी बातों से अदील मलिक का दिमाग बुरी तरह फटने लगा था। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले मिले, और वो लड़की अगली रात मिलने का बताती अंदर चली गई। अदील मलिक ने आंखें खोलते अपने बेटे रज़ाक मलिक को देखा, जो ज़रक़ा मलिक के वालिद और हन्नान मलिक के चचा थे। जबकि रज़ाक मलिक ने हन्नान मलिक की बात सुनते ही कुर्सी की पुश्त से टेक हटा दी। वो उम्र में हन्नान मलिक से भले ही बड़े थे, मगर हन्नान मलिक की मौजूदगी में जैसे किसी कमज़ोर दलील की तलाश में थे। वो हन्नान मलिक को नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो अगला चौधरी था, इसलिए उसके आगे बोलने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तभी कोई उसकी बात को रद्द करने का हक नहीं रखता था। ऊपर से उसकी रोबदार शख्सियत किसी को उसके सामने बोलने नहीं देती थी। और इस वक्त तो बात जरका मलिक की हो रही थी, रज़ाक मलिक की लाडली और इकलौती बेटी की, इसलिए उन्हें हिम्मत करके बोलना ही था। तभी वो अल्फाज ढूंढने लगे। हन्नान बेटा, ज़रक़ा पढ़ाई कर रही है, और तुम्हें तो अंदाज़ा होगा कि आजकल के दौर में लड़कियों की तालीम भी ज़रूरी है। रज़ाक मलिक ने नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा, और बेटा इतनी दूर कॉलेज रोज़ आना जाना नामुमकिन है। और बेटा वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। इतनी सख्त पढ़ाई में रोज़ रोज़ इतना लंबा सफ़र करके थकन हो जाती है। यहाँ से आना जाना मुमकिन नहीं होता। वो बेहद आजिज़ी से बोले थे। हन्नान मलिक की आंखों में एक लम्हे के लिए शोला सा भड़का। चाचू, निकाह के बाद औरत का पहला फर्ज उसका घर होता है, शौहर की मर्जी होती है, ना कि उसकी अपनी मनमानी। जरका मलिक बहुत जल्द मेरी बीवी होगी, और मैं नहीं चाहता कि वो शहर में अकेली रहे। ये मेरे असूलों के और गैरत के सख्त खिलाफ है। जब वो बोला तो सभी उसे देखने लगे। वो ऐसा ही था, उसकी दलील बहुत मजबूत होती थी। अगर आपको मेरे फैसले से कोई एतराज़ है तो ठीक है, आप अपनी बेटी और मेरा रिश्ता ख़त्म समझें। वो कहता जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। सभी उसके खड़े होने पर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर हन्नान मलिक के चेहरे की सख्ती से ज्यादा परेशानी रक्स करने लगी थी। वो सभी जानते थे कि उसका फैसला पत्थर पर लकीर होगा। तभी उन सब ने अदील मलिक की तरफ देखा, जो हन्नान मलिक को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन उन्हें हन्नान मलिक का ये फैसला पसंद नहीं आया था। मैंने तो ऐसा नहीं कहा हन्नान मलिक, प्लीज बेटा तुम यूं अपना और जरका मलिक का रिश्ता ना तोड़ो।
یہ رشتہ تو بچپن کا ہے بیٹے، یوں اتنی جلدی ٹوٹ تو نہیں سکتا۔ وہ اس کے فیصلے سے گھبرا کے بولے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا۔ زرقا ملک اب ان کی نہیں رہی، وہ حنان ملک کی ہو چکی ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہی ان کے خاندان کا اصول تھا۔ منگنی کو آدھی شادی سمجھا جاتا تھا، طلاق سے برا منگنی ٹوٹنے کو سمجھتے تھے۔ تبھی وہ حنان ملک کے کہنے پہ ڈر گئے۔ جانتے تھے اگر حنان ملک نے ان کی بیٹی کو ٹھکرا دیا تو خاندان کا کوئی لڑکا زرقا ملک سے شادی کرنے پہ راضی نہیں ہوگا، اور خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، اور وہ بیٹی کے باپ تھے۔ ساری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے در پہ بٹھا کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ حنان ملک کے فیصلے اور اپنے بیٹے کی گھبراہٹ پر عدیل ملک نے اپنی کرسی کی پشت چھوڑی اور اس سے آگے ہو کر بیٹھے اور گرجدار آواز میں بولے، رزاق ملک، بلاؤ زرقا ملک کو واپس۔ کس کی اجازت سے وہ شہر گئی ہے؟ ان کی آواز میں وہی روب تھا جو نسلوں سے ملک خاندان کا خاصا رہا تھا، اور رزاق ملک نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر مردان خانے میں یہ بات طے ہو چکی تھی، زرقا رزاق ملک کو واپس آنا ہوگا۔ جی بابا، میں بات کر کے۔ وہ نظر جھکا کے بول رہے تھے، کیا مطلب ہے بات کر کے؟ اسے حکم دو۔ اس کی منگنی حنان ملک کے ساتھ ہوئی ہے، 1 ہفتے بعد نکاح ہے، اور وہ بغیر حنان ملک کی اجازت کے وہاں جا سکتی ہے؟ عدیل ملک کھڑے ہوتے غصے سے بولے، میں اسے واپس بلواؤں گا بابا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ رزاق ملک نے آہستہ سے کہا، جیسے ہار مان رہے ہوں۔ حنان ملک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ زیادہ دیر رکی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد کروانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ وہ پلٹا، اپنی جیب سے موبائل نکالا اور 2 ٹوک لہجے میں بولا، کل تک زرقا ملک حویلی میں ہونی چاہیے، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اس کے الفاظ نے آخری مہر لگا دی۔ مردان خانے میں بیٹھے سب مرد جان چکے تھے کہ حنان ملک اپنے فیصلے پر سمجھوتا کرنے والا مرد نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر فیصلے کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، انتہائی ضدی اور بددماغ، جو کہتا اس پر فوری عمل چاہتا۔ اس کے اسی ضدی پن کی وجہ سے زرقا ملک اسے ناپسند کرتی تھی، مگر وہ بچپن کی منگنی توڑ نہیں سکتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ خاندانی روایات کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ بس یہیں آ کر وہ بے بس ہوتی تھی۔ اس کے بابا بھی حنان ملک کے پابند تھے، جو ہر بار کی طرح اب بھی بے بس تھے۔ حنان ملک کے جانے کے بعد وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عدیل ملک سے اجازت لے کر باہر آئے تھے۔ ان کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حنان ملک غلط کر رہا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان کی بیٹی ان کا مان تھی، ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ بیوی کے مر جانے کے بعد انہوں نے زرقا ملک کو بالکل پھولوں کی مانند پالا تھا، شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، کتنے نازوں سے محبت کے آغوش میں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ خاندان میں کسی لڑکی نے 5 جماعت کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی تھی، صرف رزاق ملک تھے جو اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم دلوا رہے تھے، وہ بھی شہر کے بڑے میڈیکل کالج سے۔ مگر اب جب اس کا نکاح حنان ملک سے ہو رہا تھا تو وہ اس کی بات پہ حق میں نہیں تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی ہاسٹل میں رہ کے پڑھائی کرے۔ وہ یہاں آ کر اب بے بس ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی جلدی نکاح کے حق میں نہیں تھے، مگر عدیل ملک کے سامنے نہ کبھی ان کی چلی تھی اور نہ کبھی چلنی تھی۔ رزاق ملک نے جیب سے موبائل نکالا اور بہت ہمت سے زرقا ملک کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے تھکی ہوئی مگر مضبوط نسوانی آواز ابھری، یس بابا جانی۔ رزاق ملک نے پل بھر کو آنکھیں موند لی، جیسے خود کو سنبھال رہے ہوں، پھر دھیرے مگر سخت لہجے میں بولے، بیٹا آپ کو ابھی واپس آنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف زرقا ملک بھی خاموش تھی، جس کی وجہ سے لمحے بھر کو رزاق ملک کی سانسیں رک گئیں۔ ڈر خوف سے ان کا دل پھڑ پھڑا اٹھا تھا، اور پھر زرقا ملک کی آواز گونجی، بابا جاری، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ پتا ہے کتنا ٹف ڈے تھا آج؟ میں تو بہت تھک گئی ہوں، اتنی نیند آ رہی ہے۔ وہ تھکن سے چور لہجے میں بولی تھی، جس پر رزاق ملک نے آسمان کو دیکھا۔ کاش وہ اپنی بیٹی کے اس وہم کو سچ کر سکتے، کاش وہ اسے ہنس کر کہہ سکتے کہ واقعی مذاق کر رہے ہیں، مگر یہ مذاق نہیں تھا، سچ تھا، ایک کڑوا سچ۔ میں مذاق نہیں کر رہا زرقا ملک، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ بابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیسے واپس آ سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں میری پڑھائی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن خاندان کی عزت، روایات اور اصول یہ بھی جانتا ہوں۔ رزاق ملک کی آواز میں بے بسی تھی، مگر فیصلہ واضح تھا۔
میں نے منع بھی کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، کچھ وقت کے بعد چلی جانا، ابھی آپ حنان ملک کی نظروں میں ہیں۔ لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی اور دیکھیں اب آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ بے حد بے بس لہجے میں بولے تھے۔ زرقا ملک نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، عزت، روایت؟ بابا آپ ان جاہلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ایک پڑھا لکھا انسان کیا ہوتا ہے، پڑھنے والے کا دن کتنا مصروف ہوتا ہے؟ کیا انہیں اندازہ ہے کہ میرا دن کس طرح گزرتا ہے؟ اور رہی بات حنان ملک کی، مجھے علم ہے اسی کا کیا ہوا یہ گھٹیا فیصلہ ہوگا۔ مجھے واپس حویلی بلایا جائے گا کہ اس کا تلخ لہجہ تھا۔ وہ تو ہے ہی جاہل، تنگ نظر، اسے تو بس یہی چاہیے کہ اس کے خاندان کی عورت اس کے پاؤں تلے بیٹھی رہے جیسے کوئی باندی ہو۔ رزاق ملک نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ ان کے دل پر ہر لفظ خنجر بن کے لگا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ بیٹی کو قائل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ سب کو جواب دے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لے کے ہمت جمع کی، پھر آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا، تو کیا میں تمہاری نظر میں جاہل ہوں؟ کیا میری بھی کوئی وقت نہیں؟ وہ ایک دم جذباتی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گاؤں کے اصول جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہیں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جیسے محسوس کرتے ہوئے رزاق ملک نے بات جاری رکھی، جب تم شہر جانے کی ضد کر رہی تھی میں نے روکا تھا، کہا تھا کہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کو راضی کر کے جانا، مگر تم نے میری بات رد کر دی اور مجھے سمجھانے لگی کہ تمہاری تعلیم اہم ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم پر بھروسہ کروں، میں نے کیا، مگر آج جب میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آؤ تو تمہیں میرا کہنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے زرقا؟ کیا پڑھائی تمہاری میری مرضی سے زیادہ اہم ہے؟ زرقا ملک نے ان کی باتیں سن کے گھٹن زدہ سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کی آواز میں موجود درد حنان ملک کا دیا ہوا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا تو محض دکھاوا کر رہے ہیں، اصل میں تو وہ خود بھی زرقا ملک کی پڑھائی کی مکمل کروانا چاہتے تھے، لیکن یہ خاندان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس کے بابا بے بس تھے یہ سب کرنے کے لیے، مگر وہ بھی اپنی جگہ حق پر تھی۔ بابا میں اپنی زندگی ایسے لوگوں کے درمیان رہ کے برباد نہیں کر سکتی۔ یہ سب لوگ، خاص طور پہ حنان ملک، یہ سب مجھے سمجھتے نہیں۔ میں ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں، کیا آپ کو اس پر فخر نہیں؟ رزاق ملک کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ زرقا ملک کی تکلیف سمجھ رہے تھے، مگر خود بے بس تھے۔ بیٹا بیٹا فخر اپنی جگہ مگر خاندان اپنی جگہ۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ گی، مگر کیا اپنی پہچان کھو کر؟ کیا ایک ایسی عورت کہلاؤ گی جو اپنے شوہر کے حکم کو توڑ کر اپنے خاندان کی روایات کو رون کر آگے بڑھی؟ کیا ایسا فخر جو خاندان کو توڑ دے واقعی کامیابی ہے؟ وہ مضبوط لہجے میں اسے بتا رہے تھے کہ اس کا ہونے والا شوہر یہ سب برداشت نہیں کرتا۔ وہ آج جان گئے تھے حنان ملک کبھی بھی زرقا ملک کو ڈاکٹری نہیں کرنے دے گا، تو پھر کیا ضرورت تھی ان کی بیٹی کو اتنی محنت کرنے کی؟ اور یہاں زرقا ملک نے سر جھکا لیا۔ وہ بے بس تھی۔ رزاق ملک نے لوہا گرم محسوس کر کے آخری وار کیا، زرقا آج میری بات مانو، واپس آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے راستہ نکالوں گا، مگر عزت کے ساتھ۔ میں نے زندگی بھر کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی یعنی تمہارے لیے ایسا کروں؟ ایک طویل خاموشی کے بعد زرقا ملک نے ہارے ہوئے لہجے سے کہا تھا، بہتر ہے بابا جان، میں کل آ جاؤں گی۔ ایک رزاق ملک ہی تو اس کے اپنے تھے، وہ واحد جسے وہ زرقا ملک بہت پیار کرتی تھی، ان کے لیے وہ تو اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار کھڑی ہو جاتی، بھلا پھر وہ ان کی بات کو کیسے رد کر دیتی؟ رزاق ملک نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکر ادا کر رہے ہوں، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا جسے وہ عبور کر چکے تھے۔ وہ زرقا ملک کو واپس بلانے پہ راضی کر چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ دکھ اب بھی باقی تھا جو اپنی اولاد کی بے بسی محسوس کر کے آتا ہے، مگر وہ اس بے بسی کو محسوس کر کے چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مجبور تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں مشرق کی طرف سے آسمان پہ پھیلتی جا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی تلخی تھی، جو کل ہوئے فیصلے کی وجہ سے تھی۔ حنان ملک نے اپنے کندھوں پر شکار کے لیے رکھی بندوق کو سیدھا کیا، درخت کی شاخ کا نشانہ لیا، اور جیسے وہاں بیٹھا پرندہ ہوا میں بلند ہوا، ٹریگر دبا دیا۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سکوت چھا گیا، پھر فائر کی آواز گونجی اور پرندہ تیزی سے زمین کی طرف گرا۔ عفان ملک جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس نے ایک نظر مردہ پرندے پہ ڈالی اور پھر حنان ملک کو اس کی بے دردی پہ دیکھا۔ یہ سب کرنے سے کیا حاصل ہوگا حنان؟ تم اپنی خراب موڈ ان بے زبان پرندوں کے قاتل کیوں بن رہے ہو؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔
حنان ملک نے کندھے سے اتار کے بندوق جیپ کے بونٹ پہ رکھی، اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس سے پسینے کی ہلکی سی تہ صاف کرتے وہ بھی بندوق کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ عفان ملک نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اب مردہ پرندے کو دیکھ رہا تھا۔ عفان ملک نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا اس کے سامنے کھڑا ہوا اور حنان ملک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم زرقا بھابھی کو غیرت کے نام پہ واپس بلا رہے ہو یا کسی اور وجہ سے؟ حنان ملک کے چہرے پر ایک پل کے لیے سختی در آئی۔ اس نے نگاہوں کو خلا میں ٹکایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ بندوق کی نالی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، تو نہیں سمجھے گا عفان ملک، میں کہاں تک کی سوچ رہا ہوں۔ عفان ملک نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ میں کیا نہیں سمجھ سکتا حنان ملک؟ میں بچپن سے تمہیں جانتا ہوں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ تم اپنی غیرت کے لیے زرقا بھابھی کو بلوا رہے ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ بات کچھ اور ہے۔ حنان ملک نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالی، پھر نگاہیں دوبارہ آسمان پہ مرکوز کر دی، جیسے کسی نادیدہ چیز کو دیکھ رہا ہو۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا جیسے خود سے بات کر رہا ہو، اور میں یہ اس لیے نہیں چاہتا کہ خاندان والے کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کا وہاں اکیلے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ عفان ملک نے ابرو چڑھائے۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ حنان ملک نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، اس کا اتنی دور جانا کہ میں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ عفان ملک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تجھے اگر اس کے پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اسے پڑھنے دینا، جہاں رہ رہی ہے وہیں رہنے دے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، بچپن سے ان کا یہ خواب ہے، اور ہم نے انہیں اسی ایک منزل کے لیے دن رات سفر کرتے، خاندان والوں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے۔ کتنی امیدیں ہیں ان کے دل میں، اور رزاق چاچو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ پورے خاندان سے بغاوت کر کے انہوں نے انہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ تم غلط کر رہے ہو، یوں نہ کرو حنان ملک۔ وہ آخر میں جیسے منت کر رہا تھا۔ حنان ملک نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور مسکرا کے بولا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اسے نہیں روک رہا، اب بھی یہی کہوں گا۔ اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے تو کرے، میں کون سا منع کر رہا ہوں۔ بس۔ اس نے نظریں اٹھا کر دور سرسبز گندم کے پکے ہوئے کھیتوں پہ دوڑائیں، جہاں ہوا میں سنہری کھیت لہراتے الگ ہی خوبصورتی بنا رہے تھے۔ وہ بس میری نظروں کے سامنے رہے۔ عفان ملک نے حنان ملک کو غور سے دیکھا، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور تو یہی بات سب کو سمجھا کیوں نہیں دیتا؟ حنان ملک ہلکے سے ہنسا۔ یہ بات سب کے لیے نہیں ہے عفان ملک، سب کے لیے میں وہی ہوں جو ہمیشہ تھا۔ حنان ملک جو اپنی بیوی کو شہر میں نہیں رہنے دے گا۔ مگر تو جانتا ہے میرے دل کی بات۔ عفان ملک نے سر جھٹکا۔ تو واقعی عجیب ہے حنان۔ حنان ملک نے مسکرا کر بندوق دوبارہ کندھے پہ رکھی۔ جانتا ہوں، مگر جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے واپس آنا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے لیے خاموش کھڑے رہے، اور پھر حنان ملک نے ایک اور نشانہ لینے کے لیے بندوق سیدھی کر لی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری سوچ چمک رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی زرقا ملک کو چاہتا تھا۔ بچپن میں ہی عدیل ملک نے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور تب سے ہی اس کے دل میں وہ بس چکی تھی۔ بچپن کی محبت انسان کبھی نہیں بھولتا۔ وہ یوں ہی اس کی محبت کے سفر پہ نکلتا، منزل کی تلاش کی طرف نکلتا۔ میٹرک کے بعد امریکہ چلا گیا تھا، جبکہ زرقا ملک حویلی میں رہ کے اپنی تعلیم پوری کر رہی تھی۔ دن رات سب کے منہ سے اس نے یہی سنا تھا کہ وہاں پر وہ صرف عیاشی کر رہا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حنان ملک کون ہے۔ امریکہ میں اس نے اپنا وقت برباد نہیں کیا، بلکہ وہ تو سب سے آگے ہے جو ابھی تک اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو پائے ہیں۔ وہ اتنا عرصہ ان سب سے دور رہا، مگر یہی وجہ تھی کہ وہ زرقا ملک کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ کہ ایک عرصہ اس نے اس کی دوری برداشت کی تھی، مگر زرقا ملک اس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ نکاح بھی اس کی ضد پر ہی ہو رہا تھا، جو محض 1 ہفتے بعد ہونا تھا، اور اب اس نکاح کا ہونا بھی زرقا ملک کو اپنے گلے کا توق لگ رہا تھا۔ ملک حویلی کے وسیع گیٹ سے اندر آتی گاڑی پورچ میں آ کے رکی۔ سیاہ شیشے کے پیچھے بیٹھی زرقا ملک جو ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں صاف کی، گہرے گہرے سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تب تک ڈرائیور باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ زرقا ملک نے دیکھا کہ دروازہ کھول کے ڈرائیور کھڑا ہے، تو وہ مردہ دل سے دھیرے سے باہر نکلی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر سفید چادر اوڑھے، وہ سراپا وقار تھی، مگر آنکھوں میں ایک شدید برہمی تھی۔
اس کی نظریں سیدھا سامنے کی طرف اٹھیں جہاں حنان ملک کھڑا تھا۔ اتفاقیہ نہیں، شاید مقدر تھا کہ وہ اس وقت وہاں موجود۔ سگریٹ اس کے ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ دبا ہوا تھا، جس کے دھوئیں کو وہ ہوا میں بکھیرتے ہوئے آرام سے کھڑا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے زرقا ملک پہ پڑی، اس کے ہونٹوں پر ایک جان لیوا مسکراہٹ در آئی۔ جیت اس کے چہرے پہ رقص کرنے لگی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ واقعی کل لوٹ آئے گی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ ضد کرے گی، انکار کر دے گی، مگر اب اسے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کو ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، جیسے اپنی جیت پہ مکمل بھروسہ ہو۔ زرقا ملک نے ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ کو اپنے اندر اترنے دیا، پھر اپنی آنکھوں میں بھرپور قہر سمو لیا۔ حنان ملک پر ایک تیز زہر میں وجیح نگاہ ڈالی اور قدم بڑھا دیے زنان خانے کی طرف۔ حنان ملک نے اس کو قریب سے گزرتے دیکھا، اس کی خوشبو اندر اتاری اور اس کی پشت کو دیکھا، مگر وہ پلٹی نہیں، جیسے اس وجود کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہو۔ مگر حنان ملک کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ ہلکی سے مسکرایا، سگریٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور خود کلامی کی، آ ہی گئی نا، جانتا تھا میری زمین سے جڑی ہو، چاہے جتنا بھی انکار کرو۔ خوشی ہوئی تمہیں واپس دیکھ کر زرقا ملک، بہت اچھا لگ رہا ہے جیت کر۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حنان ملک نے ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اور ادھر زنان خانے میں داخل ہوتے ہی زرقا ملک نے چادر سر سے کھینچ کے اتاری اور دھیرے سے خود کلامی کی۔ یہی چاہتا تھا نا وہ، جیت کا جشن منائے گا اب۔ مگر نہیں حنان ملک، تمہاری یہ جیت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، اور اب تمہیں بتاؤں گی کہ خواب کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے خود کلامی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 الگ الگ ذہن رکھتے تھے وہ دونوں، 2 الگ وجود تھے۔ ایک کے دل میں ضدی عشق تو دوسرے کے دل میں زہریلی نفرت تھی۔ اب آگے اوپر والا ہی طے کرنے والا تھا کہ ان کا رشتہ کس وقت جا کے پورا ہوتا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی تو سامنے ہی دی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے پیار لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب اس کا ارادہ کسی سے بھی ملاقات کرنے کا نہیں تھا۔ حویلی کی لڑکیاں اس کی بہت عزت کرتی تھیں کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر وہ کسی کو بھی زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی سوائے دی جان کے۔ وہ کسی کو پکارتی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت مختلف تھی اور یہی وجہ تھی کہ حنان ملک کے دل میں سب سے اونچا مقام رکھتی تھی، مگر وہ بے وقوف اس بات سے ناواقف تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈرائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لمبی مہنگی لکڑی کی بنی ہوئی میز پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، مگر کسی نے بھی ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مرد حضرات ایک طرف بیٹھے تھے، خواتین دوسری طرف۔ سب کی نظریں ایک ہی سمت میں تھیں، سیڑھیوں کی طرف۔ حنان ملک بھی وہیں بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کسی اور ہی رنگ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ تھی، جیسے کسی کا انتظار کرتے ہوئے لطف لے رہا ہو۔ پورے 10 منٹ بعد جب سب کی بے چینی حد سے بڑھ گئی، سیڑھیوں پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ زرقا آ گئی تھی۔ سفید لباس میں وہ مکمل طور پہ بے رنگ لگ رہی تھی۔ حنان ملک کو اس نے غصے سے زرقا کو دیکھا، مگر زرقا کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بغاوت کی چمک تھی۔ جیسے وہ نیچے اتری، ڈائننگ ہال میں موجود سبھی افراد کا غصہ ایک ہی رخ پہ مڑ گیا۔ رزاق ملک کی طرف دیکھا، جو خود بھی اسے سفید رنگ میں دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ دی جان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنی ہاتھ کی پشت سہلائی اور غصہ ضبط کرنا چاہا، لیکن ان کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ جیسے ہی زرقا ڈائننگ ٹیبل تک پہنچی، وہ بھڑک کر بولی، یہ کوئی رنگ ہے پہننے والا؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس رنگ میں دی جان؟ وہ مکمل طور پہ خود کو لا علم بنا رہی تھی۔ یہ بے رنگ تمہیں پہننے کی اجازت کس نے دی؟ یہ رنگ کس صدمے میں پہنا ہے؟ آئی بھی اتنی دیر سے اور تمہاری وجہ سے تمہارے دادا، تمہارا منگیتر اور ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ بھول گئی ہو بیٹی؟ بیٹی ہو کر اب تم ہمیں انتظار کرواؤ گی؟ یہ سب تمہیں شہر میں سکھایا جاتا ہے۔ زرقا ملک نے ایک نظر دی جان پہ ڈالی، پھر پورے ڈائننگ ٹیبل پر جہاں سب کی نظریں سختی سے اس پہ جمی ہوئی تھی، سوائے ایک شخص کے، حنان ملک کے۔ وہ حنان ملک کو نظر انداز کرتی ایک گہری سانس لے 2 ٹوک لہجے میں بولی، آپ لوگوں کو انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ میرا انتظار کریں۔ آپ لوگ کھا لیتے، میں خود آ کے لے لیتی۔ ڈائننگ ہال میں جیسے ایک بوم پھٹ گیا تھا۔ سب چونک گئے۔ کچھ عورتوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مرد حضرات نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔
دی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ بدتمیزی ہے زرقا ملک، ہم یہاں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ہمیں کھا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں حویلی کے اصول یاد دلانے پڑیں گے، اور یہ بات کس انداز میں کر رہی ہو؟ ان کا تو غصہ ایک دم ہی آسمان کو چھو گیا تھا۔ وہ گھر کی سربراہ تھی، عورتوں کو سنبھالنا انہی کی ذمہ داری تھی، اس لیے انہیں زرقا کا یہ انداز برا لگا تھا۔ زرقا نے کڑے تیوروں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ اصول؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ حویلی کے اصول تو پہلے دن سے ہی مجھے قبول نہیں تھے، نہ آج ہیں نہ کل ہوں گے۔ اور جہاں تک کھانے کی بات ہے، میں ہاسٹل میں رہ کر کسی کی منتیں نہیں کرتی تھی کہ میرے بغیر کوئی کھانا نہ کھائے، تو یہاں آ کر بھی یہ عادت نہیں ڈالوں گی۔ اس کا دماغ بہت زیادہ گھوم چکا تھا۔ وہ رزاق صاحب کے کہنے پہ واپس تو آ گئی تھی، لیکن اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انداز نہایت نامناسب تھا، جو سب کو ہی برا لگ رہا تھا۔ دی جان نے کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ایک آواز ابھری، حنان ملک کی۔ بس بہت ہوا۔ حنان کی گہری ٹھہری ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ کرسی سے ہلکے سے پیچھے ہوا اور اپنی جاذب نظر شخصیت کے ساتھ بے حد پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر اندر سے اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کی آنکھیں زرقا ملک کے چہرے پہ مرکوز تھی، مگر ان میں غصہ نہیں تھا، محبت کی ایک نرم سا عکس تھا جو وہ خود بھی چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ سب کھانے کی طرف دھیان دیں، کیونکہ زرقا ملک سے یہ بحث بے فائدہ ہے۔ دی جان نے تیز نظروں سے حنان ملک کو دیکھا، جس کے برعکس حنان ملک نے انہیں پرسکون نظروں سے دیکھا، جیسے وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دی جان کا غصہ تو ٹھنڈا نہ ہوا، مگر حنان کی شخصیت کے روب کے آگے وہ خاموش ہو گئیں۔ رزاق ملک نے بے بسی سے ایک گہری سانس لی، جبکہ باقی سب چپ چاپ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زرقا نے اپنی جگہ لی، مگر اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی نظریں حنان پہ پڑی، جو ابھی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ نظر کسی مالک کی نہیں تھی، کسی محبت کرنے والے کی تھی۔ زرقا نے دانت پیسے اور دل ہی دل میں خود سے کہا، تم اتنی جلدی سے اپنی جیت سمجھ رہے ہو، مگر ابھی کھیل ختم نہیں ہوا حنان ملک۔ تمہیں میں نے ناک سے چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی زرقا ملک رزاق نہیں۔ اور پھر اس نے چپ چاپ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کھسکا لی، مگر اس کا دل ابھی بھی بغاوت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے دی جان کے ساتھ غلط کیا ہے، اسے بھی دی جان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہی تو وہ واحد عورت تھی جن کے آگے وہ بے بس ہو جاتی تھی، لیکن وہ غصہ تھی، اور وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی پر نکال دینا چاہتی تھی۔ عادل ملک کا دماغ بھی گھوم گیا تھا۔ ان کی نظریں رزاق ملک پر تھیں، اور رزاق ملک اچھے سے جانتے تھے کہ کھانے کے بعد ان کی کلاس ہونی ہے، اس لیے انہوں نے بے بس نگاہ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو نظریں جھکائے خاموشی سے کھانے میں ایسے مگن تھی جیسے ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اگر وہ معذرت کر لیتی اور دیر سے آنے کی وجہ بتا دیتی تو اتنا ہنگامہ نہ بنتا، بات رفع دفع ہو جاتی، لیکن اس نے ویسا ہی کیا تھا جس بات کا انہیں ڈر تھا۔ اب تو خدا ہی مالک تھا کہ عدیل ملک کا غصہ کس طرف ان پر گرتا ہے، مگر انہیں ایک لمحے کے لیے دل میں سکون محسوس ہوا تھا جب حنان ملک نے بات کو ختم کروایا تھا۔ انہیں کہیں کہیں امید تھی کہ حنان ملک ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا، اس کا خواب پورا کرنے میں اس کا ساتھ دے گا، تبھی وہ اندر سے پرسکون ہو چکے تھے۔ ناشتے کے بعد نہ صرف ان کی کلاس لگی، بلکہ عدیل ملک نے ان کے سر پر ایک فیصلہ بھی مسلط کر دیا، جس کو سنتے رزاق ملک اپنی جگہ پتھر کے ہو گئے اور بول نہ سکے۔ رات کی خن کی حویلی کے لان میں ہلکی ہلکی نمی بکھیر رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور سرد ہوا پودوں کی شاخوں کو آہستہ آہستہ جھولا جھلا رہی تھی۔ زرقا ملک ایک کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے کافی کے مگ کو ہاتھوں میں لیے اسے آہستہ آہستہ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور ناراضگی کی آمیزش تھی، جیسے کسی زبردستی تھوپے گئے فیصلے کو قبول کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے نظریں اٹھائیں، اور اگلے ہی لمحے حنان ملک اس کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن اور پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے یہاں آ کر اس نے کوئی خلاف توقع حرکت نہیں کی ہو۔ کیسا گزرا دن؟ اس نے نرمی سے پوچھا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے۔ سفر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ زرقا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ایک دم غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ کافی کے مگ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر حنان کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی۔ تمہاری وجہ سے حنان ملک، اس کی آواز میں سختی تھی، تمہاری ضد کی وجہ سے میری پڑھائی ادھوری رہ گئی۔
میرا خواب ٹوٹ گیا اور تم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حنان ملک نے گہری سانس لی، جیسے اس کے غصے کو کی پہلے سے توقع کر رکھی ہو۔ میں نے تمہاری پڑھائی کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے، وہ نرمی سے بولا، مگر لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ زرقا کی نفرت سے بھری زہریلی نظروں کا سامنا کر سکے۔ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم نے زبردستی مجھے یہاں بلایا، حویلی کے اصولوں کی دہائی دی، دادا جان کو بیچ میں ڈالا، بابا پر دباؤ ڈالا، اور اب یہ کہتے ہو کہ میں غلط سوچ رہی ہوں۔ وہ غصے میں اس کی طرف جھکی۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے عورت کو کمزور سمجھتے ہو۔ حنان نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی، مگر اس میں تکبر نہیں، ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے تمہیں کمزور نہیں سمجھا زرقا، تم اگر کمزور ہوتی تو آج میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پہ غصہ نہ کر رہی ہوتی۔ فضول باتیں مت کرو، وہ جھنجھلا کے بولی۔ مجھے شہر جانا ہے، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں اور کسی حنان ملک کے حکم پر یہاں نہیں بیٹھ سکتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ حنان نے سر جھکا کر ہاتھ کی پشت پہ انگلیاں پھیری، اپنا غصہ اندر اتارا، پھر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر فیصلہ تمہارا ہے تو پھر یہ غصہ کیوں؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں پڑھائی سے روک دوں گا؟ وہ ابھی بول رہا تھا، تم روک چکے ہو، زرقا نے بات کاٹی۔ نہیں، میں نے تمہیں صرف یہاں بلایا ہے، وہ اطمینان سے بولا، اور جہاں تک تمہاری پڑھائی کا تعلق ہے وہ تمہاری مرضی سے چلے گی، میری مرضی سے نہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب رہو، تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ زرقا نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ یہی مسئلہ ہے حنان ملک، تمہیں ہر چیز اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی عادت ہے، تم لوگوں کو قابو میں رکھنے کے عادی ہو، جب ہی تم مجھے زہر لگتے ہو۔ میں اس نکاح کے بالکل حق میں نہیں ہوں، تمہاری وجہ سے یہ نکاح ہو رہا ہے، اب تم نے میری پڑھائی رکوا دی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ جب بولنے پر آئی تو خاموش نہیں ہوئی تھی، اس لمحے بھر کے لیے بھی اسے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ حنان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، مگر بولا کچھ نہیں۔ زرقا نے غصے میں اپنی چادر درست کی اور کرسی پیچھے دھکیل کے کھڑی ہو گئی۔ بس، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پلٹی اور قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنان نے جاتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی زہر آلود باتیں، سخت لہجہ، جلتی ہوئی آنکھیں، یہ سب سن کر بھی وہ پرسکون رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں آسمان میں گم ہو گئیں، پھر وہ لمحے میں خود سے بولا، نفرت جتنی بھی شدید کر لو تم مجھ سے زرقا، مگر یہ بات نہیں سمجھ سکو گی، میری محبت کے بغیر تم ادھوری ہو۔ زرقا تمہیں یہ سمجھنے میں وقت لگے گا، مگر ایک دن ضرور سمجھو گی، وہ بھی جب، تب میری قربت تمہاری روح کو مہکائے گی، تمہاری سانسوں میں اترے گی۔ وہ دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر آسمان پہ چھائے بادل کو دیکھنے لگا، جیسے کسی نئے طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ اگلے دن جب رزاق ملک نے اپنی بیٹی کو اسی جمعے اس کی شادی حنان ملک سے کروانے کا حنان ملک سے کروانے کا عدیل ملک کا حکم سنایا تو وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ میں نہیں، میری عزت کا سوال ہے زرقا، وہ بے بسی سے بولے تو وہ جیسے بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ وہ بھی چلے گئے، زیادہ دیر تک بیٹی کو یوں نہیں دیکھ سکتے تھے، دل پڑ لگا کے گزر رہے تھے۔ زرقا نے ایک لفظ ادا کرنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے رزاق ملک بہت زیادہ پریشان تھے۔ مہندی کی رسم ہوتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی، حنان خاموشی سے اس کو بس دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن نکاح کے وقت بھی وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ نکاح کے لیے قبول کہنا اسے خود پر عذاب لگ رہا تھا، مگر یہ کرنا تو تھا، اس لیے مرے لہجے میں اس نے قبول کیا، اور کچھ دیر تک رخصت ہو کے وہ حنان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ دوپٹہ اتار کر کندھے پہ رکھا تو بے ساختہ اس کی نظر اپنے گلے پر گئی۔ شہرک کا وہ تل جو پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس نے اس پر انگلی پھیری۔ کاش تم ویسے نہ ہوتے ہانی جیسے بن گئے ہو، کاش تم میرے ہانی رہتے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑا جب میں تکلیف میں تھی، میری ماں مجھ سے بچھڑی تھی، تم نے مجھے سنبھالا نہیں، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ گئے صرف اپنی ضد پوری کرنے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی بول رہی تھی، اور دروازے کے وسط میں کھڑا حنان ملک سن ہوتے وجود سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس وقت خود تکلیف میں تھا زری، وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا حنان ملک، وہ کہتی تیزی سے زیور اتارنے لگی۔
کان سے جھمکا اتارتے اس کی تیزی سے کان کی لو سرخ ہو گئی، یہاں تک کہ لاک نہ کھلنے کے باعث کھینچنے پر ننھی بوندیں وہاں چمکی۔ حنان ملک تڑپ اٹھا، مجھے سزا دو، خود کو نہیں۔ وہ تڑپ کے بولا، رزاق۔ وہ تڑپ کر بولا۔ زرقا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ سزا یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ مت لگانا، دیکھتی ہوں تم کتنی سزا کاٹتے ہو۔ وہ کہتی واش روم کی طرف چل دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گیلے بال کمر پر بکھیرے بغیر دوپٹے کے باہر نکلی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے گرتے پانی سے اس کے کپڑے تقریباً گیلے ہو کر اس کے جسم کی رنائیاں واضح کرنے لگے۔ حنان نے اپنے جذبات پہ بند باندھا اور چلا گیا۔ اس نے زرقا کو ہاتھ نہ لگایا۔ دن گزرتے رہے، زرقا اس کے جذبات کا امتحان لیتی اسے تڑپا رہی تھی۔ اس دن تو اس نے انتہا کر دی۔ بغیر دوپٹے کے وہ بالکنی میں کھڑی کافی پی رہی تھی۔ ڈیرے سے واپس آئے، حنان کو ان کی نظر اس پر گئی تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گیا اور اسے بازو سے کھینچتے اندر لا کے بیڈ پہ پھینکتے خود اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ زرقا جو کپ رکھے ابھی آسمان پر چھائے بادل دیکھ رہی تھی، اس اچانک افتاد پہ گھبرا اٹھی۔ حنان کا غصے سے چہرہ سرخ دیکھ کے اسے کچھ غلط ہونے کا الہام ہوا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ میرے جذبات سے کھیل کر سکون نہیں ملتا زرقا ملک، جو تم باہر بغیر دوپٹے کی کھڑی ملازمین اور حویلی کے دوسرے مردوں کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہو۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ زرقا بے ساختہ پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے لگی۔ تم اگر یہ سب میری عزت خراب کرنے کے لیے کر رہی ہو تو بتاؤ کیا چاہیے؟ طلاق چاہیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، مل جائے گی، مگر دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ کہتے چلا گیا۔ اس کا روبدار لہجہ اس وقت زہریلے خنجر کی طرح زرقا کا دل چیر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ چند لمحے گھومے جن میں حنان نے اسے ملکہ بنا کر خود غلامی کی تھی۔ وہ اس کے غصے کو ہنس کے ٹالتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ ہر رات وہ اس سے معافی مانگتا، وہ اس کو انسنا کرتی سو جاتی، مگر آج اس کا سرد اور زہریلے لہجے نے زرقا کو ڈرا دیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی رونے لگی۔ طلاق کا لفظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ سارا دن حنان واپس نہ آیا تھا۔ آدھی رات کو وہ واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، چہرے پر آنسو کے نشان تھے، مگر حنان نے اسے ایک نظر تک نہ دیکھا۔ زرقا اسے دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار کی طرح صوفے پہ جا کے لیٹ گیا اور لائٹس بند کر دی۔ زرقا وہیں بیٹھی رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیوں برسوں بعد حنان کا نظر انداز کرنا برا لگ رہا تھا۔ حنان کروٹ کے بل لیٹا، اس کی ہچکیاں سنتا ضبط کر رہا تھا۔ جب برداشت نہ ہوا تو اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اس کے رونے میں شدت آئی۔ اب وہاں زرقا کا رونا پورا کمرہ سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہی سوئی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے لیے بھی نہ گئی۔ شام مغرب کے وقت اٹھ کے وہ تیار ہو کر نیچے گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد سبھی موجود تھے سوائے حنان کے۔ زرقا ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ جانے لگی جب عدیل ملک کی گرجدار آواز کانوں میں گونجی۔ وہ کانپ گئی۔ تم میں ذرا برابر بھی حیا موجود نہیں رہی۔ تم شہر جا کے بے حیا ہو گئی ہو زرقا ملک۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی پوتی کہتے ہوئے۔ ان کی باتیں سنتے زرقا کا دل کر رہا تھا وہ زمین میں خود کو دفن کر دے۔ بے ساختہ اس کے دل نے حنان کو پکارا، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے بے حیا۔ اس سے پہلے بس عدیل ملک کی بات پوری ہونے سے پہلے حنان ملک کی غراہٹ وہاں گونجی تھی جس سے وہ سبھی کانپ گئے۔ وہ چلتا ہوا زرقا کے قریب آیا اور اسے اپنے پیچھے کیا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں کسی کو بھی اس پر ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ غصے سے کہتا بغیر کسی کو دیکھے۔ سنے، زرقا کا ہاتھ پکڑتا اوپر چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے زرقا کا ہاتھ چھوڑا اور جا کر پھٹتے دماغ سے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ وہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پیروں پر نرم سا لمس محسوس ہوا تو وہ چونک کے اٹھ بیٹھا تو زرقا کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کے تڑپ گیا۔ آئی ایم سوری حنان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پتہ نہیں کیسے وہاں چلی گئی۔ تمہارے بعد دی جان آئی تھی۔ دی جان نے کہا تمام ملازمین نے مجھے یوں دیکھا۔ وہ کہتی شدت سے رو دی۔ حنان نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ آئی ایم سوری، میں بس تم سے ناراض تھی۔ تم پلیز طلاق مت دینا اور پلیز ایسی بات مت کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ سر اٹھا کر زکام زدہ لہجے میں بولی، اوکے نہیں کروں گا۔ وہ نارملی بولا، میں تمہیں مس کرتی تھی حنان۔ وہ اس کے بٹن پر انگلی پھیرتے بولی، چچی میرے لیے بھی میری ماں تھی، ان کی موت سے میں خود اندر سے مر گیا تھا۔
چچی کا جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے زری، بس اس لیے یہاں سے چلا گیا، مگر میں شاید اس وقت تمہیں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دو میری جان۔ وہ اسے سینے میں بھینچتے بولا، ایک شرط پہ معاف کروں گی۔ وہ سر اٹھاتی بولی، اوکے حکم کرو۔ وہ مسکرایا، مجھ سے روڈ نہیں ہوں گے اور مجھے شہزادی بنا کے رکھو گے جیسے بابا نے بنایا تھا، اگر ایسا کرو گے تو یہ زرقہ تمہاری۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ حنان کی روح تک سرشار ہو گئی، اس نے اسے سامنے کیا، تو مجھے قبول کر رہی ہو؟ حنان کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اسے باہوں میں لیے گھومنے لگا۔ ہانی میں گر جاؤں گی، وہ ڈر سے بولی۔ ہانی کے ہوتے زری کبھی نہیں گر سکتی، وہ جوش سے بولا، تو پھر اسے بیڈ پہ جا کر بٹھایا۔ زرقہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، اس کی گلے کی ہڈی جب بھی نظر آتی حنان کی جان جانے لگتی۔ زرقہ اس کی نظریں سمجھتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ حنان نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھڑے ہوتے رخ اپنی جانب کیا۔ یہ جو شہرک کا دل ہے نا جانے من، یہ بہت جان لیوا ہے، اس کا مطلب جانتی ہو؟ تم میرے ہاتھ سے قتل ہو سکتی ہو۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا گردن پہ بوسہ دیتا بولا، تو زرقہ نے جھٹ سے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹائے اور اپنی شہرک کے قریب دل پہ ہاتھ پھیرتی وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ حنان نے اس کا ہاتھ گردن سے پیچھے کیا تو اس کی نظر اس کی صاف شفاف گردن سے ہوتی ہوئی اس کے دل پہ جا ٹھہری۔ حنان ملک پلک جھپکنا بھول گیا، شہرک کا دل اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ حنان پل میں اپنے جذبات پہ لگا بند بھول گیا، صرف یاد تھا تو اس کا جان لیوا دل جو اس وقت حنان کے لیے سخت آزمائش بن رہا تھا، اور ان دنوں بھی بنا رہا تھا۔ زرقہ نے دوپٹہ اٹھایا اور گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور دوپٹہ اوڑھنا چاہا کہ حنان نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ کھینچنے سے وہ دوپٹے کے ساتھ ہی کھینچی چلی گئی اور سیدھا حنان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں ہاتھ سامنے کرتے ایک دم اس کے سینے پہ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے حتی الامکان بچایا تھا۔ حنان نے دوپٹہ ایک طرف پھینک دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے شرم سے سمٹتی زرقہ کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ زرقہ تو اندر تک لرز گئی۔ اچانک سے حنان نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ لرزتی پلکوں سے دھیرے سے اوپر اٹھاتی اس نے حنان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ حنان کی نظروں میں جذبات کا سمندر دیکھ کر وہ نظریں چرا گئی۔ اس کی شہرک کے دل کو انگلی کی پوروں سے چھوتا اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بہت ستایا ہے مجھے، وہ خمار لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن صرف کوشش ہی کر سکتی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا جھٹکے سے اس کا سر اونچا کرتے گردن پر جھکا اور اپنی پوری شدت سے وہ اس کی شہرک کے دل پہ جھکا تھا۔ زرقہ کے تو پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ زرقہ بری طرح گھبرائی، لیکن خود کو اس کی سخت گرفت سے نہ چھڑا پائی۔ ہانی، وہ لرزتی آواز میں اس کے کان کے پاس بس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ حنان اس کی گردن پہ جھکا ہوا تھا۔ زرقہ کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا اسے اب محال لگ رہا تھا۔ خود کو حنان کے سپرد کرتی وہ آنکھیں مون گئی۔ جس پر حنان نے سر اٹھا کے دیکھا، وہ اس کی بند آنکھوں کا مطلب اجازت سمجھ کر اب اسے اٹھا کے بیڈ پہ لے گیا۔ زرقہ نے اس کو سائے کی طرح خود پہ چھاتے دیکھ کر اس کے سینے میں منہ چھپانا چاہا، مگر حنان نے اس کے دونوں بازو اوپر تکیے سے پن کر دیے۔ بس آج تم میری محبت محسوس کرو گی، وہ اس کی پیشانی چومتا بولا اور اس کی پنکھڑی سے لب سے اپنے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ زرقہ نے اسے دور کرنا چاہا مگر نہ ہوا۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتا وہ کروٹ لیے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ اس کی قمیص کے نیچے لگی زپ کھولی۔ زرقہ نے سختی سے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ حنان نے کندھے سے اس کی قمیص کھسکا کر وہاں لب رکھے، پھر ہاتھ بڑھا کے کمرے میں اندھیرا کیا اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے انگ انگ پر اپنے نشان چھوڑنے لگا۔ زرقہ نے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اتنے دن اس سے دور رکھ کر بہت غلط کیا ہے، تبھی وہ آج اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ساری رات زرقہ نے اس کے عشق کو اپنے جسم پر محسوس کیا تھا۔ صبح اذان کے وقت وہ اس سے الگ ہوا اور اسے اٹھا کے واش روم کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر نیچے اتارتے شاور آن کیا۔ ہانی، میں خود کر لوں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ حنان ہنس دیا۔ جلدی کر آنا میری جان، وہ کہتا چلا گیا۔ اس کے بعد حنان فریش ہوا، دونوں نے نماز فجر ادا کی۔ زری، میرے پاس ایک سرپرائز ہے، حنان نے بیڈ پہ بیٹھی زرقہ سے کہا۔
وہ جو سونے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حنان نے ایک فائل اسے دی، جسے کھول کر دیکھتے ہی زرقا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہانی یہ خوشی سے کچھ بول نہ سکی۔ تمہارا ایڈمیشن لندن کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں ہو چکا ہے مسز حنان، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ پھر تیزی سے اس کے گلے لگی، اس کے بعد جذبات میں آ کر اس کے ہونٹ چومے۔ حنان مسکرا دیا۔ لگتا ہے میری جان کو رات تو بہت یاد آ رہی ہے، وہ شرارت سے بولا تو وہ بالکل گلنار ہو گئی۔ شکریہ ہانی، کافی دیر شرمانے کے بعد ہمت کر کے بولی۔ شکریہ تمہارا جو میری زندگی میں آئیں اور مجھے قبول کیا، حنان نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ ناشتے کے دوران اس نے سب کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ زرقا کے ساتھ لندن شفٹ ہو رہا ہے، تب تک جب تک زرقا ڈاکٹر نہیں بن جاتی۔ غصہ تو سبھی کو آیا، مگر اس کی باروف شخصیت کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکا۔ زرقا اور اس کا والد آج حنان پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ زرقا نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے حنان ملک جیسا شخص دیا تھا۔